तबारक व ताला ने 25वें पारे में सूरह जासिया की 18 नंबर की आयत में इस बात का इरशाद फरमाया है कि फिर हमने आपको यानी ए नबी जी आपको एक साफ़ सुथरी शरीयत अता फरमाई और साफ़ सुथरी शरीयत का एक रास्ता अता फरमाया है, बस आप उसी रास्ते पर चलिए और उसी की पैरवी और इत्तिबा कीजिए। आप उस रास्ते की पैरवी मत कीजिए जो जाहिलों का और जिनके पास इल्म नहीं है ऐसे लोगों का रास्ता है। फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो इस चीज़ के मुताबिक अमल न करे जिसको मैं लेकर आया हूँ। यानी इसमें आदमी की अपनी खुद की ख्वाहिश का कोई दखल नहीं होता। ये सारी बातें शरीयत की हैं। जो भी मुसलमान है, ईमान वाला है, उसे अपनी ज़िंदगी को महद से लेकर लहद तक, घोड़िए से लेकर कब्र तक अपनी इबादत, अपने मामलात, मुआशरत और अखलाक, चाहे उसका ताल्लुक़ नमाज, रोज़े, हज और ज़कात से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ तलाक़ और निकाह के मसाइल और इद्दत के मसाइल से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ रोज़ी रोटी के मसाइल और मामला से हो, अखलाक से उसका ताल्लुक़ हो, हर चीज़ में शरीयत को फॉलो करने का नाम इस्लाम है। इसीलिए फ़क़ीह और मुफ्ती हज़रात कहते हैं मल्लम यारिफ ज़मानहु फ़हुव जाहिल, जो अपने ज़माने के हालात से वाकिफ़ न हो वो सबसे बड़ा जाहिल आदमी है। अभी जो हालात है, इन हालात के अंदर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि जो हालात मुसलमानों के ऊपर आ रहे हैं, चाहे वो शरीयत की लाइन से हो यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की लाइन से हो या औकाफ और वक्फ की ज़मीनों की लाइन से हो, उन तमाम चीज़ों में हर मुसलमान का उसके मुताबिक इल्म होना ज़रूरी है कि आखिर अगर ये वक्फ बिल कानून पास होता है तो उसके ज़रिए क्या क्या नुकसानात मुसलमानों के ऊपर आ सकते हैं, उनके दीन और मज़हब की आज़ादी पर आ सकते हैं। और इसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर नाफिज होता है तो उससे क्या क्या नुकसानात है, हमें ये बिल मंजूर क्यों नहीं है, उसकी क्या वजह है। तो उन वजहों में सबसे पहली वजह जो लिखी है उलमा ने वो ये है कि ईस्वी सन 1995 में ये बात दर्ज की गई है कि अगर लंबे अरसे से कोई जायदाद बतौर मस्जिद, दरगाह या कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल में लाई जा रही है तो उसको वक्फ की जायदाद तस्लीम किया जाएगा। अगर ये बिल पास होता है तो इसमें क्या नुकसान है, उसमें नुकसान ये बताया जाता है कि इससे यानी इस बिल के पास होने से पहले माजी की जितनी भी वक्फ की इस तरह की ज़मीनें हैं उसमें तो कोई नुकसान नहीं आएगा, लेकिन अब अगर कोई इस तरह ज़मीन जो है कोई वक्फ करता है और उसमें कोई तनाज़ु और उस ज़मीन के अंदर कोई झगड़ा है या वो ज़मीन जो है सरकारी है तो सरकार जो है इसको कब्ज़ा करने की नापाक साजी से रच सकती है। लेकिन उलमा का कहना ये है कि जो ज़मीनें पहले से वक़फ़ की है और जो है उसके ऊपर कब्रिस्तान, मस्जिदें और दरगाहें बनी पड़ी है तो माजी की जितनी वक्फ की जायदादें हैं उसको भी ज़बरदस्त जो है उसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से सरकार की कड़ी नज़र है और वो भी वक्फ की ज़मीनों को लूटने का एक प्लान है। वो किस तरीके से कि जितने छोटे छोटे देहात और जहाँ छोटे छोटे गांव है वहाँ जो वक्फ की ज़मीनें पड़ी है लेकिन लोगों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया और उस मौके के ऊपर लीगल कोई प्रोसेस नहीं हुआ और डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स न होने की खला की और कमी की बुनियाद पर आज उसके ऊपर सरकार कब्जा करेगी। तो ऐसे बहुत सारी ज़मीनें हैं। तो मैं मुख्तसर सुनाता हूँ। दूसरी चीज़
سن 1995 کے قانون کے دفعہ 107 کے تحت اوقاف کی جائیداد کو لیمینیشن ایکٹ سے الگ کر دیا گیا تھا۔ لیمینیشن ایکٹ کے تحت کسی جائیداد پر 12 سال یا اس سے زائد کا قبضے کو ملکیت تسلیم کیا جاتا ہے اور قبضہ کرنے والے شخص کو اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ وقف کی جائیداد کو اس سے الگ رکھا گیا ہے کہ اگر کسی وقف کی جگہ کے اوپر، وقف کی دکان کے اوپر، وقت کی زمین کے اوپر کسی آدمی کا 12 سال سے اوپر کا اس کا جو ہے قبضہ ہے، لیکن وہ وقف کی زمین ہے، تو اگر ہم لیگل پروسیس سے اوپر پروسیس کر کے جو ہے عدالت کے دروازوں کو کھٹکھٹا کر ہم وہ زمین کو مالک کے قبضے سے چھڑوا سکتے تھے۔ لیکن اگر یہ بل پاس ہوتا ہے اور وہ وقف کی زمین یا وہ وقف کی دکانیں کسی آدمی کے پاس 12 سال یا اس سے زائد کا وہ عرصہ اس پر گزر گیا، تو جو ہے وقف کے لوگ اس کی زمین کو واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ تیسری چیز، ہندوستان میں بہت سے مسلمان بادشاہوں، نوابوں اور زمینداروں نے اپنی غیر مسلم پبلک کے لیے وقف کیا ہے۔ اسی طرح غیر مسلم حکمرانوں اور راجاؤں نے مسلمانوں کے لیے زمینیں اور عمارتیں دان دی ہے، اور آج بھی بہت سے غیر مسلم بھائی اپنے مسلمان ہمسایوں کے لیے خیر اور بھلائی کے کاموں میں زمین دیتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان بھی برادران وطن کے لیے زمین کا تحفہ دیتے ہیں۔ موجودہ قانون کے تحت وہ جائیدادیں جو کسی غیر مسلم نے وقف کے لیے عطیہ کی ہو، ہدیہ اور گفٹ کیا ہو اور بطور مسجد، قبرستان اور مسافر خانہ استعمال ہو رہی ہو، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب کوئی غیر مسلم، اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو کوئی بھی غیر مسلم کسی بھی مسلمان کے لیے مسجد کے لیے، قبرستان کے لیے، مدرسے کے لیے، درگاہ کے لیے زمین کو دان دہی نہیں دے سکتا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا زبردست دھچکا یہ ہے کہ یہ ایک طریقے کا راستہ ہے کہ جس طریقے کو اور راستے کو اختیار کر کے وقف کرنے کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں ایک جذبہ ہے، اللہ کے نام پر دینے کا جو جذبہ ہے، اس کو ختم کرنے کی ایک ناپاک سازش ہے۔ اسی طریقے سے لیمینیشن ایکٹ سے استثناء یعنی الگ کا قانون ہندو، سکھ، بدھ اور کرسچن وغیرہ کے لیے بھی موجود ہے، لیکن یہ قانون مسلمانوں کو اپنے اوقاف کے تحفظ سے محروم کرتا ہے۔ یہ جو قانون پاس ہو رہا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ آگے ایک اور بات یہ ہے کہ موجودہ قانون میں وقف انتظامیہ میں کم از کم 2 غیر مسلموں کی نمائندگی لازمی کر دی گئی ہے۔ یعنی وقف کی جو کمیٹی ہوتی ہے اس میں آج تک کوئی غیر مسلم کا رول نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو لازمی اور ضروری طور پر اس میں 2 غیر مسلم لوگوں کو رکھا جائے گا۔ مسلم نمائندگی کو مختلف پہلوؤں سے کم کیا گیا ہے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ وقف بورڈ کا چیف ایگزیکٹو مسلمان ہوگا، اب اس شرط کو ہٹا دیا گیا ہے۔ پہلے وقف بورڈ کی سفارش پر چیف کا تقرر ہوتا تھا، اب حکومت خود اس کا تقرر کرے گی کہ بھئی وقف کا چیف کون رہے گا۔ اسی طریقے سے آگے ایک بات یہ بھی ہے کہ نئے اوقاف کو روکنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ گزر چکا کہ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا، مسلمان کے لیے کوئی زمین دان میں نہیں دے سکتا اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو۔ اسی طرح اس قانون کے مطابق جو گزشتہ کم سے کم 5 سال سے اسلام پر عمل کر رہا ہو، صرف وہی وقف قائم کر سکتا ہے۔ یعنی آدمی کو پریکٹیکلی طور پر ایک مسلمان کے لیے اور ایک ایمان والے کے لیے پریکٹیکلی طور پر دکھانا پڑے گا کہ میں پچھلے 5 سال سے اسلام پر مکمل عمل کرتا ہوں۔ وہ لوگ جانچیں گے، اب ان کی جانچ پڑتال کہ مسلمان پچھلے 5 سال سے اپنے اسلام پر عمل کرتا ہے، وہ اپنے نظریے سے دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کی وقف کرنا جو ہے وہ منظور کیا جائے گا۔ وہ کیسے منظور کریں گے کہ بھئی مسلمان داڑھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، مسلمان رمضان کے روزے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، مسلمان زکوٰۃ نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا، حج کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مسلمان جو ہے حرام کاموں سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا، یہ کچھ الیکھ نہیں ہے۔
تو یہ بہت خطرناک سازش ہے۔ تو اس طریقے سے اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو ہماری وقف کی زمینوں کے لیے بڑا نقصان ہے۔ اور بھی اس میں تفصیلات ہے، میں نے مختصر طور پر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو مرحلہ ہمارے سامنے بڑا ہی سنگین ہے، سنجیدہ ہے، وہ ہے یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے پر جہاں بڑی بڑی شہروں کے اندر جہاں متحرک اور جو ہے فعال لوگ اور ایکٹیو لوگ اپنے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ حرکت کرتے ہیں، لیکن ہماری جیسی بستیوں میں کوئی حرکت نظر نہیں آتی، نہ ذمہ داروں میں نہ آگے والوں میں، کہ آگے بڑھ کر لوگوں کو اس کو پہلے بتایا جائے کہ آخر یہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے۔ اگر یہ قانون صوبہ گجرات میں نافذ ہو جاتا ہے تو اس سے کیا نقصانات مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو اور ان کے اپنی شریعت پر جو ایک آزادانہ عمل کرنے کی جو گنجائش ہے، اس سے کیا کیا جو ہے ہمیں نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ آج کا یہ وہ دور ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور جاگرت ہونے کی ضرورت ہے۔ ان تمام وقف کی لائن سے، یونیفارم سول کوڈ کی لائن سے یا گورنمنٹ کی آگے کے کیا کیا پروسیس ہے اس کی لائن سے ہمیں اس کی جانکاری اور معلومات کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ لیکن آج ہم ایران توران کی باتوں میں لگے ہیں اور جو ہے کھا پی کر مست ہو کر اپنی زندگی میں پڑے ہیں، اور ہمیں کیا پڑی ہے، یہ تو اوپر سے ہے، وہ لوگ جو ہے نمٹیں گے۔ نہیں، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس کو سمجھے، سنجیدگی سے لے اور اس کے بعد جو ہے اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت اور طاقت کے مطابق اس کے اوپر کچھ نہ کچھ حرکت کرے، تاکہ اللہ کے دربار میں ہمارا نام اس بات میں درج ہو جائے کہ مسلمانوں نے اپنے حساب سے اپنے دین پر ہونے والے حملوں کو اور شریعت پر ہونے والے حملوں کو روکنے کے لیے حتی الامکان کوشش کی تھی۔ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے؟ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ان تمام مذہب کے لوگوں کے لیے آزادانہ طور پر اپنے اپنے مذہب پر اور اس کے عقیدوں پر باقی رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی اور اپنے مذہب کے لوگوں میں تبلیغ کرنے کی پوری اجازت ہے۔ لیکن یہ یونیفارم سول کوڈ لا کر پورے صوبے کے لیے یا پورے ملک کے تمام باشندوں کے لیے اور شہریوں کے لیے ایک یکساں قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں سارے مذہب کے لوگ ایک ساتھ عمل کریں گے۔ حالانکہ یہ بالکل ناممکن چیز ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ہماری نماز کیسے پڑھیں گے، ہمارے روزے کیسے رکھیں گے، وہ ہمارا قرآن اور حدیث بتلائے گا، ہماری شریعت بتلائے گی۔ لیکن اگر یہ نافذ ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزوں میں یہ ہو جائے گا کہ ہم ہمارے قرآن اور حدیث پر اور علماء کی رہبری میں عمل نہیں کر پائیں گے، بلکہ ہمیں حکومت اور وہاں کی گورنمنٹ اور اسی طرح عدالت بتائے گی کہ اس کا جو ہے عمل کیسے ہوگا۔ جیسے خاص طور پر نکاح کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں، عدت کے معاملے میں، اور اسی طرح بھرن پوشن کے معاملے میں، اسی طرح باپ کی ملکت میں وارثہ وحشنی کے بارے میں یہ ہمیں گورنمنٹ بتلائے گی کہ جو ہے آپ کس طرح عمل کرو گے۔ یہ تدن خلاف ہے، اور یہ ساری چیزیں آج اس لیے وجود میں آ رہی ہے کہ جہاں ہم آج مسلمان نمازوں کے اوپر کچھ نہ کچھ فکر کرتے ہیں، رمضان آیا تو روزوں کی فکر کرتے ہیں، زکوٰۃ کی فکر کرتے ہیں، حج ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن جہاں بہت سی کمی ہے وہ کمی یہ ہے کہ ہم نکاح کے معاملے میں شریعت کی دھجیاں اڑا کر اپنی منمانی کے مطابق شادیاں کرتے ہیں، طلاق کے معاملے میں علماء کی رہبری اور شریعت کو پشے پشت ڈال کر اور اپنے پیچھے ڈال کر اپنے حساب سے فالو کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے کورٹ کچہری میں لوگ کیس دائر کر دیتے ہیں، قاضی اور وقت کے مفتیوں کے پاس جا کر اپنے طلاق کے مسئلوں کو حل نہیں کرواتے ہیں۔ اسی طرح ایک باپ کے مر جانے کے بعد اس کی ملکت کی اور اس کا ملکت کا بٹوارہ کیسے کرنا ہے، اس کی لائن سے کسی بھی عالم اور مفتی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں،
ہر آدمی سوچتا ہے کہ مجھے زیادہ ملے اور بہنوں کو اس میں اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ یہ یونیفارم سول کوڈ نافذ ہوگا تو اس میں یہ ہوگا کہ ملکت کے بٹوارے میں بھائی کے برابر بہن کو حصہ دیا جائے گا، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ بھائی کے مقابلے میں بہن کو آدھا دیا جائے گا، لیکن ہم اس کو آدھا دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک شوہر کا انتقال ہوا اور اس کی بیوی یعنی مرنے والے کے بیٹوں کی ماں زندہ ہے، تو اس مرنے والے کی ملکت میں اس بیوی کو اور بیٹوں کی ماں کو جو ہے 8واں حصہ دیا جاتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ بھائی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بہن کو اپنا آدھا حصہ دے، کون دیتا ہے؟ کروڑوں کی ملکت بکتی ہے لیکن کوئی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ کروڑوں کی ملکت میں 5-10 ہزار لے کر جا کر بہن کو خوش کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن جہاں قرآن نے کہا ہے کہ میری حدود کو پھان کر تم ملکت کے بٹواروں کرو گے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ اس کے اندر کیا کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ، یعنی ہم مسلموں کے لیے فیملی قانون، کہ ہم اپنے حساب سے شریعت کو فالو کر سکیں، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس میں کیا کیا نقصانات ہوگے؟ جیسے مالی معاملات کا قانون، فوجداری معاملات کا قانون ہوتا ہے، بھرن پوشن کا قانون ہوتا ہے، وارثہ ویچنی کا قانون ہوتا ہے۔ اگر یہ یونیفارم سول کوڈ نافذ ہو جاتا ہے تو میں نے جس طریقے سے بتلایا، شریعت کو بالکل ادھر سے ادھر کر کے یہ جو ہے ہمیں یہ بتائیں گے کہ تم کیسے عمل کرو گے۔ اسی لیے اس میں لکھا ہے حکومت اس قانون کو بنانے میں دستور کے آرٹیکل 44 کا سہارا لیتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ریاست کوشش کرے گی پورے ملک میں شہریوں کے لیے ایک قانون کو نافذ کر دیا جائے۔ اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلی جو چیز آئے گی وہ جو ہے لیو ان ریلیشن شپ کا قانون آئے گا، کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ہے بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کو جو ہے اولاد کا درجہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایک مسلمان مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، مطلب ایک عورت کے ہونے کے باوجود دوسری اولاد لانا چاہتا ہے، تو ہماری شریعت میں ایک 7-4 کے جو قانون ہے رکھنے کی جو اجازتیں ہیں، جن پروسیس کے تحت اگر یہ قانون نافذ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بیوی کی موجودگی میں اب دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے کیا اور اس سے جو اولاد پیدا ہوئی تو اسے ناجائز قرار دیا جائے گا۔ اس قانون کے مطابق فرسٹ کزن یعنی چچا، پھوپھی، خالہ اور ماموں کی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ برتھ کنٹرول کا قانون آئے گا، مقررہ تعداد سے زیادہ اولاد کا کوئی سرکاری ڈاکیومنٹ نہیں بنے گا۔ اگر نافذ ہوگا یونیفارم سول کوڈ تو اس میں اگر یہ ہوگا کہ ایک آدمی صرف 2 ہی اولاد پیدا کر سکتا ہے، آپ نے تیسری اولاد پیدا کی تو اس کو گورنمنٹ جو ہے شہری کا درجہ نہیں دے گی، یعنی اس کا کوئی بھی ڈاکیومنٹ نہیں بنے گا۔ شریعت نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے، اسی میں فائدہ بھی ہے، مگر اس قانون میں یہ اختیار مرد سے چھین لیا جائے گا اور کورٹ کو دے دیا جائے گا۔ کورٹ فیصلہ کرے گی تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں، اور کورٹ بھی اس وقت تک طلاق کا فیصلہ نہیں کرے گی جب تک کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی خرابیاں اور ایک دوسرے کے عیب کھلی کورٹ میں بیان نہ کرے۔ کتنی خطرناک چیز ہے۔ میراث میں یعنی ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کی ملکت کے بٹوارے میں اسلام کے انصاف کے قانون کے بجائے یہ قانون آئے گا کہ شادی کے بعد میاں بیوی کی جتنی جائیداد ہے ان میں میاں بیوی اور بیوی کا برابر کا حق ہوگا۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی ہے تو پوری جائیداد کا آدھا حصہ اس طلاق والی بیوی کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح اولاد کو پرمیشن کے بغیر ماں باپ کوئی موری سی جائیداد بیچ نہیں سکے گی،
یعنی جو اولاد ان کی وراثت میں مالک بننے والی ہے، تو ماں باپ اپنے جیتے جی جو ہے ان کے اپنے وارث یعنی اپنے بیٹوں کے پوچھے بغیر کوئی زمین نہیں بیچ سکتے۔ یہ سیدھا اثر وقف کے اوپر ہو رہا ہے کہ بھئی ماں باپ اپنی حیاتی کے اندر جو ہے اپنی کسی زمین کو اپنی رضامندی سے جو ہے اللہ کے نام پر مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، قبرستان کے لیے وقف تک میں نہیں دے سکتے۔ اللہ کرے کہ ان تمام قانون سے ہمارے جتنے بھی علماء کرام اور جتنے بھی ایکٹیو لوگ جہاں جہاں پورے ملک ہندوستان میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو کارگر بنا کر ایسے ظالمانہ قانون سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی شریعت کی اور دین کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ اب میں آپ کو اس سے کچھ الگ چیز سناتا ہوں۔ ہمارے وسط ایشیا کے اندر ازبکستان اور تاجکستان چھوٹے چھوٹے شہر ہیں۔ 20ویں صدی 7 اور 8 کے اندر یہ وہ ملک ہے جہاں عرب لوگ وہاں پر آ کر بسے اور اس جگہ کے اوپر جو ہے اسلام وجود میں آیا۔ جب وہاں اسلام وجود میں آیا تو اتنا زبردست وہ گل گلزار بنا ہے کہ وقت کے بڑے بڑے مرکز علم کے وہاں پر جو ہے پیدا ہوئے، اور جو ہے امام بخاری جیسے، امام ترمذی جیسے اور امام منصور ماتوریدی جیسے وقت کے بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، شیخ بہاؤالدین نقشبندی جیسے بزرگ پیدا ہوئے، اور ہم جس حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں اس مسلک کے بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام اور فقہا پیدا ہوئے۔ توتی بولتی تھی ان کے علم کی اور علم کے فوارے پھوٹتے تھے۔ آج بھی اس کے یعنی مساجد کے اور مدارس کے جو ہے نقش اور وہاں کے مدارس اور خوبصورت مسجدیں آج بھی اس جگہ پر موجود ہے، جس کو بخارا اور سمندر کے شہر سے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ لیکن روس کے یہودیوں نے اس ملک کے اندر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی دینی اور جو ہے ملی جو ہے ماحول کو ختم کرنے کے لیے اور ان علم کے پھوٹنے والے فواروں کو اور مساجدوں کو اور مدارس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سب سے پہلا جو مرحلہ اور پیترا اختیار کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اور یہودیوں کو تجارتی قافلوں کی شکل کے اندر بخارا شہر میں بھیجا۔ یہ بسیں وہاں پر انہوں نے بزنس شروع کیا۔ بزنس کے بعد ان کی اولادیں بڑی ہوئی اور پہلے ہی سے ان کے مائنڈ کو واش کیا گیا تھا کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کی کتابوں کا، قرآن اور حدیث کا، اور انہی کے خلاف جو ہے ہتھیار کے طور پر ان کا استعمال ہوگا۔ ان بچوں کا داخلہ ان مدارس میں ہوا، یہ پڑھے اور اول پوزیشن سے کامیاب ہوتے تھے، عالم اور مفتی بنے، اور مجبور ہو گئے اس وقت کے مسلمان کہ ان کو جو ہے ان مدارس میں پڑھانے کے لیے رکھا گیا۔ شروع کے اندر انہوں نے لوگوں کی دین کی لائن سے اچھی رہنمائی کی اور لوگوں کو اچھے مسائل بتائے، لیکن جو اصل مقصد تھا جب لوگوں کے اوپر ان کا اعتماد اور بھروسہ دلوں پر آ گیا، اس کے بعد جو اصل فوکس تھا ان یہودیوں نے اپنے ان بچوں کا جو مفتی اور عالم کی شکل میں تھے استعمال کرنا شروع کیا اور شریعت اور قرآن اور حدیث کے خلاف فتوے دینے شروع کیا۔ تو وہاں مجبوراً جو ہے وقت کے حق علماء اور ان کے درمیان میں تنازع اور انتشار پیدا ہوا۔ جیسے آج کل مسلمانوں کے ایمان اور اعمال اور عقیدوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے مرزا انجینئر جیسے جو ہے مکار قسم کے اور دھوکے باز قسم کے اور قادیانوں کے پٹو قسم کے لوگ اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں اور قرآن اور حدیث کے نام پر ایمان کو لٹیرے بیٹھے ہیں، اور آج لوگ ان کے سن کر اپنے ایمان کے سودے کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے بھی ایسا کیا، اور جب انتشار اتنا بڑھ گیا کہ جس گل گلزار کے اندر لوگوں کا علماء کے اوپر ایک بھروسہ تھا، لوگ تمام چیزوں میں علماء سے باتیں پوچھتے تھے، دین کے معاملے میں علماء کی رہبری حاصل کرتے تھے، اس انتظار کی وجہ سے جو ہے علماء کے درمیان میں اور عوام کے درمیان میں اتنی پھوٹ پڑ گئی کہ لوگ جو ہے علماء سے دوری اختیار کر کے بالکل جو ہے گمراہ ہو گئے۔ دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ جب ان کی حکومت وہاں قائم ہو گئی، یہودی قابض ہو گئے اور ہر طریقے سے ان کی حکومت کی جو ہے بول بالا ہونے لگی،
تو انہوں نے علماء کا قتل عام شروع کیا. اتنا قتل عام ہوا ہے کہ علماء کی لاشوں کے انبار اور ڈھگلے پڑ جاتے تھے. کرینوں کے ذریعے ان کی لاشوں کو اٹھا کر بڑے بڑے گڈھوں کے اندر ایک ساتھ کئی علماء کی باڈی کو ڈال کر ان کو دفن کیا جاتا تھا. آج بھی ایسے علماء حق کی قبریں ازبکستان کے سمندر اور بخارا کے شہروں کے اندر موجود ہیں. کئی علماء کو سائبیریا کے برفیلے سمندروں کے اندر جہاز میں بٹھا کر لے جایا گیا اور اس سمندروں کے اندر چھوڑ دیا گیا. کئی علماء برف کی ان سمندروں کی ٹھنڈے کی وجہ سے مر گئے، اور جو علماء زندہ رہے ان کی اپنی داستانیں یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ہر وقت برفیلے سمندروں کے اندر حرکت میں رکھتے تھے. بھوک لگتی تھی تو برف کو توڑ کر پانی میں ہاتھ ڈال کر زندہ مچھلیوں کو کھاتے تھے، اور جس کنارے پر جو پہنچ گیا وہاں وہ نکل گیا. پھر آخر کار جو علماء بچے تھے ان کو الگ الگ ٹرینوں کے اندر بٹھا کر الگ الگ اسٹیشنوں سے چلا کر ان کے درمیان میں حادثات کروائے گئے. کئی ہزاروں علماء شہید ہو گئے اور جو زندہ بچے وہ معذور ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ایک وہ دور آیا کہ ان کو لگا کہ اب علماء شہید ہو چکے ہیں، کوئی ان کی اور عوام کی رہبری کرنے والا نہیں رہا ہے. مدارس کا وجود ختم کر دیا گیا، مسجدوں کو آباد کرنا بالکل ختم کر دیا گیا. تو ان کمیونسٹ اور آزاد اور لبرل قسم کے لوگوں نے یہ قانون نافذ کر دیا، اور تیسرا مرحلہ یہ اختیار کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم دین چھوڑو تحریک چلائیں گے، جیسے آج کی یہ لولی پاپ حکومت چلا رہی ہے اور مسلمانوں کو یہ دھوکہ دے رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے وقف بل کو پاس کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی عورتوں کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی خیر خواہی کے لیے یہ بل پاس کر رہے ہیں. جو حکومت ایک ایسی عورت جس کے گھر کے تمام افراد کو زندہ جلا دیا گیا، جس کے اوپر بلااتکار اور زنا کاری کی گئی اور اس کے اوپر زنا ہو گیا، جسم کو تار تار کر دیا گیا، ایک ایسی بلقیس کی انصاف نہیں دے پائے، ایک عورت کو انصاف نہیں دے سکے. وہ حکومت آج پورے ملک کے عورتوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو انصاف دینے کی اور خیر خواہی کی بات کر رہی ہے. وہ تیسرا مرحلہ تھا کہ انہوں نے پورے ازبکستان کے اندر یہ آرڈر جاری کر دیا گیا کہ کوئی بھی مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھتا ہو، جو گھر کے اندر ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھروں کے اندر شراب کی بوتلیں رکھنی پڑے گی. 24 گھنٹے ریسیور ریڈیو اپنے گھر میں لگا کر رکھنا پڑے گا. اس میں دوہریت کی تعلیم جاری کی جاتی تھی اور اس کو لوگوں کو سنایا جاتا تھا، اور ہر وقت 24 گھنٹے میوزک بجایا جاتا تھا، اور اس کا آن رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری تھا. مسجدوں کے اندر بھی وہ ریسیور لگائے گئے اور اس ریسیور کے اندر سے دوہریت کی تعلیم دی جاتی تھی اور اس کو سنایا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے میوزک کا بجانا مسجدوں کے اندر بھی لازمی قرار دیا گیا. اسی طرح یہ قانون لایا گیا کہ مسلمان اپنے بالوں کو، مسلمان عورتیں اپنے بالوں کو لمبا نہیں رکھ سکتی، کٹوانا پڑے گا، پردہ نہیں اختیار کر سکتی، بغیر پردے کے رہنا پڑے گا. اور یہ آزادی کے ساتھ دیا گیا حکم اور یہ جاری کیا گیا کہ جس طرح ایک آدمی کے اندر ایک ضرورت بھوک کی ہوتی ہے، وہ کہیں سے بھی کھا سکتا ہے، پیاس لگی تو کہیں سے بھی اپنی پیاس کو بجھا سکتا ہے، اس طرح اس کی خواہشات کی ایک ضرورت ہے، جو قریب میں عورت ہو اس کو پکڑ کر زنا کر سکتا ہے. دوہریت کی یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا نہیں کیا بلکہ انسانوں نے اللہ کے تصور اور خیال کو پیدا کیا ہے. اسی طریقے سے مسجدوں کے اندر آگے چل کر یہ آرڈر نافذ کیا گیا کہ مسجدوں میں جس کو نماز پڑھنی ہے تو ٹیکس دینا پڑے گا. اگر کوئی مسجدوں کو بنانے کے لیے اگر کوئی زمین خریدتا ہے تو زمین کی خریدی پر ٹیکس دینا پڑے گا، اور جو آدمی پارٹیکولر مسجد کو زمین دیتا ہے اس کے اوپر الگ سے ٹیکس نافذ کر دیا گیا. اور اسی طریقے سے اگر بہت سارے لوگ مل کر مسجد کو بنانے کے لیے زمین لیتے تھے تو اس کا چندہ جو ٹیکس دینے کے لیے کرتے تھے ان کو الگ سے پکڑ کر دھمکیاں دی جاتی تھی. اگر تم نے اپنے اس مسجد کو بنانے کے لیے ٹیکس کا چندہ کیا تو تمہارے اوپر پھانسی کے اوپر پھندے پر لٹکا دیا جائے گا. جس کے گھر کے اندر
गाना नहीं बजेगा, जिसके घर के अंदर शराब की बोतलें नहीं होगी उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये वो दौर था। हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहू, जब किसी जमाने में हजरत का सफर हुआ तो आज भी वहाँ एक आलिम मौजूद है जो इन यहूदियों की जुल्म की दास्तानें सुनाते हैं। तो कहा कि इतना ये 70 यानी 70 साल का इन यहूदी रूसियों का यहाँ पर तसल्लुत रहा, कब्जा रहा, हुकूमत रही, फिर भी आज वहां पर मुसलमान बाकी है और मुसलमानों का ईमान बाकी है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि ये 3 साल के बाद इन्होंने एक फिर ऑर्डर जारी किया कि मुसलमान आजाद है, जो मुसलमान अपने दीन और शरीयत पर अमल करना चाहे वो अमल कर सकता है। जब ये ऑर्डर सुना, हुक्म जारी हुआ, मुसलमान खुश हो गए, नमाजें पढ़ने लगे और नमाजें घरों में मस्जिदों में जारी हो गई। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी को लगा दिया था कि जो मुसलमान ईमान पर और इस्लाम पर चलता हो उनका लिस्ट बनाया जाए। लिस्ट बना के बाद कुछ मुद्दत के बाद इनको पकड़ पकड़ कर फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। होश के नाखून लो मुसलमानों, यही वो सिलसिला है और यही वो प्रोसेस है जो जाके आगे चलकर यहां भी आएगा। फिर क्या हुआ? बहुत से अल्लाह के बंदे और उलमाए किराम थे जिन्होंने उस जमाने में मुसलमानों के ईमान और दीन की बका के लिए कितनी खतरनाक कुर्बानियां दी कि अपने घरों के अंदर जो सुरंगे बनाकर अपनी औलादों को अनाज 6-6 महीने का लेकर उसके अंदर घुस जाते थे और बाहर जो है ऊपर से मकान ऐसा बनाते थे जिसमें शराब की बोतलें, म्यूजिक सब कुछ होता था, साउंड प्रूफ बना दिया जाता था, चेकिंग आती थी, लोगों को लगता था इस घर के अंदर कोई मुसलमान नहीं है। लेकिन वो 6-6 महीने तक सुरंगों में और बंद कमरों में ऐसे हो जाते थे और उसमें बैठकर लोगों को और अपने बच्चों को और अपनी औलादों को कुरान और हदीस का इल्म देते थे। ये उलमाए किराम है जितनों ने इतनी खतरनाक कुर्बानियां दी है। आज उसी चीज को बचाने के लिए जरूरत है कि हम भी बेदार हो जाए। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बात लिखी है कि मुसलमान जिस तरह रमजान में बेदार होता है, रमजान में मुतहर्रिक होता है, एक्टिव होता है, उसकी जिंदगी में दीन का माहौल नजर आता है, रमजान के बाद वो माहौल नजर नहीं आता। इसलिए अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जिसके रमजान की इबादतें, रमजान के रोजे, नमाजें, तरावियां, ये सारी चीजें अगर कबूल हुई कि नहीं हुई, अगर ये देखना है तो उसकी रमजान के बाद की जिंदगी को देख लो। अगर रमजान के बाद भी वो उसी माहौल में है, अगर रमजान के बाद भी उसके अंदर वो इबादत का वलवला और वो जोश और वो शौक और वो ज़ौक़ बाकी है, तो समझ लो कि रमजान की इबादतें कबूल हो गई, वरना उसकी रमजान की इबादत में कमी है और उसकी वजह से अल्लाह के दरबार में रमजान की इबादतें कबूल नहीं होगी। एक तरफ तो ये हालात है, दूसरी तरफ हमारे सामने फलस्तीन के हालात है। कितने खतरनाक हालात है। जो एग्रीमेंट हुआ था और जो है आपस में कैदियों का तबादले की बात थी, वो एग्रीमेंट के ऊपर बिल्कुल मामला ठंडा हो गया था, जंगबंदी हो गई थी। लेकिन वो मक्कारों ने, जिनके बारे में कुरान ने कहा है कि ये अपने वादों में कभी भी जो है पूरे नहीं उतरते, ये मक्कार और धोखेबाज यहूदी है, इन्होंने अपने जो है एग्रीमेंट को तोड़ा और सहरी के मौके पर बमबारी की और न जाने 24 घंटे के अंदर कई मासूम बच्चों को जो है इन्होंने जो है इनके जिस्म के पर्चे उड़ा दिए। ये किस वजह से एग्रीमेंट तोड़ा? इनकी सिर्फ एक बात थी, वो बात ये थी कि जिन शराइत की वजह से आपस के अंदर एग्रीमेंट हुआ है उससे हटकर आप हमारे 50 कैदी छोड़ दो, अगर आप नहीं छोड़ोगे हम फिर से तुम पर जुल्म सितम की दास्तानें खोलेंगे। और वक्त की अपने आप को सुपर पावर समझने वाली ताकत, जो अपने आप को खुदाई का दावा करते हैं और जो कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया के लोग हम गुलाम बनाकर रखेंगे, उनका जो है स्पीच में यह कहना है हम गज्जा की जमीन को कब्रिस्तान बना देंगे, लहू लुहान से तर कर देंगे और इस जमीन के अंदर अय्याशी के अड्डे कायम करेंगे। लोग यहाँ आएंगे, नाच और रक्स जरूर होगा और यहाँ नाइट क्लब हम कायम करेंगे। ये इनका कहना है। ऐसे मौके पर हम सबका फरीजा बनता है कि ऐसे लोगों की और दुश्मनान इस्लाम की और इन मुसलमानों के ऊपर खुल्लम खुल्ला जुल्म करने वाले की प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद कर दो। अपने दुकानों में ऐसी प्रोडक्ट का बेचना बंद कर दो।
اس کو خریدنا بند کر دو، اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھو۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے کوئی بھی ایسی حرکت قائم کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود جان کے خطرے ہیں، پتہ نہیں کب آسمان سے کب ان کے اوپر جو ہے ظلم کے راکٹ اور ظلم کے جو ہے بمباری ہو جائے، اس کے باوجود ان کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ ہر وقت اللہ کی تعریف ان کی زبانوں پر ہے، اور ہر وقت جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں مسجد اقصی قبلہ اول کے تقدس کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء پیدا ہوئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء آج بھی مدفون ہیں اور ان کی قبریں موجود ہے۔ وہ ایک انچ اپنے ایمان میں کمزوری لا کر پیچھے ہٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی جو ہے وقف بل کے معاملے میں، UCC کے بارے میں ہم بھی ذرا برابر پیچھے ہٹ نہیں کریں گے، بلکہ یہ آج عزم کر لے مسجد میں بیٹھ کر کہ ہم ہر معاملے میں شریعت کے مطابق اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔